नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपने सवाल भेजना चाहें हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएं। markaz.edu87@gmail.com। मैं इसकी स्पेलिंग कर देता हूँ markaz.edu87@gmail.com। उर्दू ज़ुबान में वाज़ेह तौर पर अपना सवाल लिख भेजिए, इंशाअल्लाह मरकज़ की जानिब से इसका जवाब दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमें भेजा है हामिद हुसैन साहब ने कश्मीर से। आप पूछते हैं कि क्या मैं अपने रोज़ों का फ़िदिया अपने वालिदैन को दे सकता हूँ क्योंकि वालिदैन को रकम की ज़रूरत है। हामिद हुसैन कश्मीरी साहब, इस हवाले से गुजारिश ये है कि आप अपनी हालत को देख लीजिए। अगर आपकी हालत ऐसी है कि आप रोज़ा बिल्कुल नहीं रख सकते, रोज़ा रखेंगे तो बहुत सख्त बीमार पड़ जाएंगे, रोज़ा रखना आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन है, या ऐसी बीमारी है कि जिसमें डॉक्टर साहब ने आपको रोज़ा न रखने का हुक्म दिया है, तो अगर किसी शख्स में ऐसी हालत पाई जाती है कि वो बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकता, ज़ईफ़ बहुत ज़्यादा है, रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कमज़ोर बहुत ज़्यादा है, बीमार है, या बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा है, या कुछ मरने का अंदेशा है, या किसी उज़्व के ख़राब होने का अंदेशा है, तो अगर ऐसी सूरत हाल पाई जाए कि जिसमें आप बिल्कुलिया रोज़ा न रख सकते हों, तब तो आप अपने रोज़ों का फ़िदिया देंगे। लेकिन अगर आपकी ये हालत नहीं है, आप ठीक ठाक हैं और रोज़ा आपको मशक्क़त में नहीं डालता, तो आप पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, आपके लिए फ़िदिया देना दुरुस्त नहीं है। ये एक तो मसला ये समझ लें। और जहाँ तक आपका दूसरा मसला कि वालिदैन को रकम की ज़रूरत है, उनको दिया जा सकता है या नहीं, तो इस बारे में ये बात वाज़ेह तौर पर याद रखें कि फ़िदिया की रकम उस शख्स को दी जा सकती है जिसे ज़कात देना दुरुस्त हो। वालिदैन हैं, वालिदैन को ज़कात देना जायज़ नहीं है, ज़कात अदा नहीं होती। इसी तरह इंसान की अपनी औलाद है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, नवासा नवासी है, अपनी औलाद को ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं। खावंद अपनी बीवी को ज़कात की रकम नहीं दे सकता, बीवी अपने खावंद को ज़कात की रकम नहीं दे सकती। तो जिन अफराद को ज़कात की रकम देना जायज़ है, फ़िदिया उन्हीं को देना जायज़ है। जहाँ तक वालिदैन है, तो वालिदैन का शुमार उन लोगों में नहीं होता जिनको ज़कात दी जाए। इसलिए पहली बात तो आप अपने आप को देखें कि आप फ़िदिया देने की कंडीशन में है या नहीं, और अगर फ़िदिया देने की कंडीशन में हैं तो फिर आप फ़िदिया दे सकते हैं, लेकिन अपने वालिदैन को नहीं दे सकते, वालिदैन के अलावा किसी और को दे सकते हैं। और इस हवाले से बतौर मशवरा ये बात अर्ज़ की जाती है कि वालिदैन की खिदमत आप इन जैसे मसारिफ के बजाय, इन जैसे पैसों के बजाय, इन जैसी रकम के बजाय आप वालिदैन की खिदमत वैसे करें। वालिदैन का आपकी जान पर, आपके माल पर हक है, लिहाजा इन जैसे रकम के बजाय आप वालिदैन की साफ़ सुथरी रकम से इमदाद करें, और उनको जो रकम की ज़रूरत है तो रकम आप दीगर ज़राए से उनको दें। इन जैसी चीज़ों से, ज़कात से, सदक़ात से, फ़िदिया से आपके लिए उनकी मदद करना जायज़ नहीं है। सकलैन अब्बास साहब ने कराची से सवाल पूछा है कि मुझे दमा की बीमारी है, बाज़ मरतबा ये बीमारी बहुत बढ़ जाती है और मुझे मजबूरन इनहेलर लेना पड़ता है। क्या रोज़ा की हालत में भी इनहेलर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? इस हवाले से ये बात जहन में रखें कि इनहेलर में सिर्फ और सिर्फ जो है वो गैस नहीं होता, बल्कि उसमें दवाई के ज़र्रात और दवाई के अज्जा होते हैं। इसलिए आपको चूँकि दमा की बीमारी है तो कोशिश करिए कि आप इस दमा की हालत में जब रोज़ा रखेंगे तो आप बर्दाश्त कीजिए, बर्दाश्त करते रहिए, यानी इनहेलर का इस्तेमाल करने की आपको नौबत ना आए। हत्तल इम्कान कोशिश कीजिए। बाज़ मरतबा बीमारी थोड़ी कम होती है, इंसान थोड़ी सी सब्र करे, बर्दाश्त करे, तो फिर वो अच्छे तरीके से रोज़ा मुकम्मल कर सकता है। तो अगर सूरत हाल ऐसी है कि रोज़ा आपने रख लिया, रोज़ा रखने के बाद आपको इनहेलर इस्तेमाल करने की थोड़ी नौबत आई है,
یعنی ضرورت تھوڑی پڑی ہے اور آپ نے اس کو ایک طرف کرتے ہوئے انہیلر استعمال نہیں کیا تو یہ درست ہے. اور اگر آپ کی بیماری اس درجہ بڑھ جائے کہ انہیلر کے استعمال کے سوا چارہ کار نہ ہو تو پھر مجبوری کی حالت میں انہیلر استعمال کر لیں، لیکن رمضان کے بعد پھر اس ایک روزے کی آپ قضا کر لیں. یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دے رہے ہیں. سوال پوچھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا. سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کی حالت میں عورت کو ایام شروع ہو جائیں تو روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ اس حالت میں کچھ کھا پی سکتی ہے یا روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہے کہ نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے؟ دیکھیے، جب روزہ کی حالت میں کسی عورت کے ایام شروع ہو جائیں تو روزہ تو ختم ہو جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اب جن دنوں میں اس عورت کو ایام رہے ہیں ان دنوں کی قضا کرنا رمضان مقدس کے بعد اس پر ضروری ہے. باقی جن دنوں میں ایام آ چکے ہیں یا جس دن ایام آئے ہیں یا باقی دن جس میں ایام ہوں گے، ان میں عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ عورت کھا پی سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ عورت سب کے سامنے کھائے اور نہ پیے، بلکہ چھپ کر الگ ہو کر کھانا پینا چاہے تو کھا سکتی ہے. زاہد علی صاحب نے کشمور سے سوال پوچھا ہے کہ روزہ کی حالت میں ناک میں دوائی کے قطرے ٹپکا سکتے ہیں یا نہیں؟ روزہ کی حالت میں ناک میں دوائی کے جو قطرے ہیں وہ ٹپکانا یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی نے ناک میں دوائی کے قطرے ٹپکا دیے یا کوئی تیل وغیرہ ٹپکا دیا یا کوئی اور لیکوڈ ٹپکا دیا تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. شکیل احمد صاحب نے سرگودا سے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص کا روزہ ہو تو کیا اس کے سامنے وہ شخص کھا پی سکتا ہے جس کا روزہ نہ ہو؟ اس سے اسے گناہ تو نہیں ملے گا؟ اس سے گناہ نہیں ملے گا، کھایا پیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. محمد شاہد کریم صاحب لاہور سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ میں آج ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، کلی کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا گیا، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا، بے اختیار ایسا ہوا ہے، اب میرے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص بے اختیار اس کے منہ میں پانی چلا گیا، بے اختیار کوئی چیز اس کے منہ میں چلی گئی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. مثلا پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ایک بندے کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے اور اس کے باوجود بے اختیار اس کے منہ میں حلق میں پانی چلا جاتا ہے اور وہ پانی نگل لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس پر اس ایک روزے کی قضا کرنا لازم ہوگا رمضان المقدس گزر جانے کے بعد. البتہ محمد شاہد کریم صاحب آپ کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس شخص کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس شخص کو قضا تو بعد میں رکھنا ہوگی، لیکن فی الوقت غروب آفتاب تک، افطاری کے وقت تک اس کے لیے اسی طرح رہنا لازم ہے جس طرح روزہ دار رہتے ہیں. یعنی اب یہ شخص نہ کچھ کھائے گا اور نہ کچھ پیے گا. وسیم علی صاحب نارووال سے آپ سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ کی حالت میں خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، البتہ ایک بات یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں خون دیتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے خون دیا تو میرے جسم میں کمزوری لاحق ہو جائے گی، میں کمزور پڑ جاؤں گا، ضعیف ہو جاؤں گا، تو ایسی سچویشن میں اگر کوئی خون دیتا ہے تو خون دینا مکروہ ہوگا، البتہ روزے پر اثر نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا درست ہوگا. محمد اصغر صاحب منڈی بہاؤدین سے آپ سوال کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں بعض لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو طرز یہ ہوتا ہے کہ جب امام رکعت شروع کرتے ہیں تو یہ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام قرات کر کے رکوع میں جانے لگتا ہے تو یہ لوگ فوراً اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، غلط بات ہے اور یہ بہت سخت مکروہ اور ناپسندیدہ فعل ہے. جب کوئی شخص مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے گیا ہے تو بس امام نے اللہ اکبر کہا تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیجئے. اس طرح بیٹھے رہنا کہ امام لمبی رکعت پڑھتا ہے اور ہم بیٹھے رہیں پھر بعد میں رکوع میں شامل ہو جائیں تاکہ رکعت مل جائے، یہ فعل بالکل مکروہ ہے، اس سے اجتناب لازم ہے. اور بعض علماء نے تو اس فعل کو منافقین کے فعل کے ساتھ تشبیہ دی ہے
کہ جو نماز کے ساتھ اس طرح کا معاملہ سر انجام دیتے ہیں، اس لیے احتراز کرنا چاہیے، اور اگر مسجد میں کوئی ایسے ساتھی ہوں تو ان کو ادب سے، احترام سے، پیار اور محبت سے سمجھا دینا چاہیے۔ امید قوی ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ آپ کی بات سن کر سمجھ جائیں گے اور ابتدائی نماز سے ہی جماعت میں شریک ہو جائیں گے۔ محمود حسن صاحب خانپور سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں تراویح کا قرآن سننے کے لیے ایک 10 سال کے بچے کو سامع مقرر کیا گیا ہے۔ اسے امام نے پہلی صف میں کھڑا کیا ہے۔ کیا بچے کا پہلی صف میں کھڑا ہونا درست ہے؟ جبکہ عام طور پر تو بچے پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ عام طور پر تو حکم یہی ہے کہ بچے پچھلی صف میں کھڑے ہو جائیں، لیکن تراویح کی جماعت میں چونکہ یہ بچہ سامع ہے اور اس سامع نے امام صاحب کی غلطی پر، ان کے بھولنے پر انہیں لقمہ دینا ہے، اس لیے ضرورت کی وجہ سے اس نابالغ سامع بچے کو پہلی صف میں کھڑا کرنا بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ انور حسین صاحب کشمور سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ سامع کے بغیر اگر کوئی شخص تراویح پڑھائے تو اس کا تراویح پڑھانا درست ہے یا نہیں؟ ہمارے قاری صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے قرآن پختہ یاد ہے، اس حوالے سے ان کا یہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جب کوئی شخص امامت کرائے تراویح کی تو سامع کا پیچھے ہونا یہ ضروری، واجب اور شرط نہیں ہے۔ سامع کے بغیر بھی کوئی شخص تراویح پڑھانا چاہے تو بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ جس طرح آپ کے قاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے قرآن پختہ یاد ہے تو بالکل درست ہے۔ سامع جو کھڑا کیا جاتا ہے صرف اور صرف اس احتیاط کے پیش نظر کہ اگر امام صاحب کو کہیں متشابہ لگتا ہے یا اس کو کوئی غلطی ہوتی ہے یا وہ کسی مقام پر بھولتا ہے تو سامع اس کو لقمہ دے دے اور اس کی تلاوت اور قرأت کو درست کر دے۔ اگر کسی شخص کی قرأت بالکل پختہ ہے تو بالکل سامع کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جہاں پر کوئی شخص بغیر سامع کے تراویح پڑھا رہا ہے تو اگر کسی مقام پر وہ بھولتا ہے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ اگر بھول رہا ہے تو پھر سلام پھیر دے، یعنی رکعت مکمل کرے، رکعت مکمل کر کے سلام پھیرے اور اس کے بعد وہ قرآن مجید دیکھ لے اور جہاں سے اس کو کوئی سہو لگا ہے اپنی قرأت کو وہ پھر درست کر لیا کرے۔ تو یوں کر کے اگر کوئی شخص پڑھانا چاہے تو بالکل اجازت ہے۔ بہرحال سامع کا قاری صاحب کے پیچھے ہونا یہ بطور احتیاط کے ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ پختہ کار قاری اگر بغیر سامع کے اپنی تراویح پڑھاتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس پر کسی قسم کا اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ محمد حسین صاحب کراچی سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اس کا فدیہ دیتا ہے، آیا وہ تراویح بھی پڑھے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ بات لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ جس شخص نے روزہ نہیں رکھنا کسی عذر کی پیش نظر تو وہ تراویح بھی نہ پڑھے، ایسی بات نہیں ہے۔ تراویح مستقل عبادت ہے اور روزہ مستقل عبادت ہے۔ تراویح یہ روزے کے تابع نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکا کسی مجبوری کے پیش نظر تو وہ تراویح بھی نہ پڑھے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو تو فدیہ دے گا، البتہ تراویح وہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو تراویح پڑھنی چاہیے۔ بلا عذر اگر کوئی تراویح چھوڑتا ہے تو تراویح چھوڑنے کی وجہ سے سنت موقدہ چھوڑنے کا گناہ اس شخص کو ضرور ملے گا، اس لیے اس بارے میں بالکل واضح طور پر سمجھنا چاہیے۔ ظفیر احمد صاحب بنگلور سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں ایسے وقت میں پہنچا کہ فرض ادا کیے جا چکے تھے اور نماز تراویح شروع تھی، اس نے جلدی جلدی اپنے فرض پڑھے اور تراویح کی جماعت میں شریک ہو گیا۔ اس کی تراویح 6 رکعت رہ چکی تھی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تراویح مکمل کر لے اور وتر علیحدہ پڑھے یا وتر جماعت سے پڑھے؟ کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص ایسے وقت میں مسجد میں پہنچا کہ فرض ہو چکے، تراویح شروع تھی، اس نے پہلے فرض پڑھے علیحدہ، اس کے بعد تراویح میں شریک ہو چکا، اس کی جتنی تراویح رہ چکی ہے، مثلا ظفیر احمد صاحب کے سوال میں اس شخص کی 6 رکعت رہ چکی ہیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ تراویح امام کے ساتھ پڑھتا رہے۔ جب امام کی مکمل 20 ہو جائیں اور اس کی 14 تراویح ہو جائیں گی تو یہ شخص الگ نہ ہو، بلکہ یہ شخص وتر امام کے ساتھ پڑھ لے، وتر پڑھنے کے بعد پھر اپنی باقی ماندہ تراویح کو یہ پڑھ لے، یوں یہ شخص کرے۔ بعض لوگ
जो तरावी रह चुकी होती है तो वितर इमाम साहब के साथ नहीं पढ़ते, बल्कि वितर से अलग हो जाते हैं, पहले अपनी तरावी मुकम्मल करते फिर अलग वितर पढ़ते हैं। ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त वही है जो अर्ज कर दिया गया है। मोहम्मद अहमद साहब कराची से सवाल पूछते हैं कि अगर किसी को रोजा की हालत में खाता पीता देख लें तो उसे याद दिलाएं कि तुम्हारा रोजा है या याद न दिलाएं, इस बारे में क्या करें। जिस शख्स को आपने देखा कि वो रोजा की हालत में भूल कर खा पी रहा है, आप उसको देखें कि अगर वो शख्स कवि तवाना और मजबूत आदमी है, जवान आदमी है, भूख को कंट्रोल कर सकता है, तो उसको याद दिला दें कि भाई साहब आपका रोजा है। और अगर आप ऐसे शख्स को देखें जो नहीफ व कमजोर है, बूढ़ा आदमी है, भूख बर्दाश्त करना मुश्किल है, तो उसको खाते पीते देखकर उसको खाते पीते रहना चाहिए, आप उसको याद न दिलाएं। ये तफसील है कवि और मजबूत आदमी और ज़ईफ और कमजोर आदमी के बारे में। गुलाम मोहम्मद साहब सरगोधा से आप सवाल करते हैं कि मेरे मसूड़े खराब और कमजोर हैं, बाज मरतबा खून भी आ जाता है, मैं इन दिनों रोजा तो रख रहा हूं, अगर किसी दिन रोजा की हालत में मसूड़े से खून आ जाए तो मेरे रोजे का क्या हुक्म होगा। आप रोजा रखें, रोजा रखते हुए अगर आप महसूस करें कि मसूड़े से खून आ चुका है तो उस खून को आप बाहर थूक दिया करें, इंशाअल्लाह इससे आपका रोजा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, आपका रोजा फासिद नहीं होगा। हाँ, अगर आप किसी दिन ये देखें कि मसूड़े से खून आया और वो खून हल्क में चला गया और आपको यकीन है कि ये खून ही है जो हल्क में चला गया, तो इस सूरत में रोजा फासिद हो जाएगा। रमजान गुजरने के बाद आपको रोजा की कज़ा रखना लाजिम होगा। तो ये तफसील है, इसको समझना चाहिए। शहजाद अहमद साहब सियालकोट से सवाल करते हैं कि क्या कोई मरीज रोजे की हालत में ड्रिप लगवा सकता है, इससे रोजा टूटेगा तो नहीं। रोजा की हालत में ड्रिप लगवाने से रोजा नहीं टूटता, अलबत्ता ये तफसील समझनी चाहिए कि अगर कोई शख्स किसी बीमारी में मुब्तला था, बुखार में मुब्तला था, किसी और बीमारी में था, बीमारी की वजह से वो ड्रिप लगवा रहा है तो बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर कोई शख्स ड्रिप इसलिए लगवाता है ताकि उसके जो रोजा रखने की वजह से कमजोरी पैदा हो चुकी है, वो कमजोरी का एहसास ना हो, उसको रोजा ना लगे, इसलिए ड्रिप लगवाता है, तो इस तरह ड्रिप लगवाना मकरूह होगा, यानी ये फेल मकरूह होगा, रोजा बहरहाल फिर भी नहीं टूटेगा। इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि बीमारी हो तब ड्रिप लगवाई जाए, इसके अलावा बिला वजह और महज तकान को दूर करने के लिए ड्रिप लगवाना ये मकरूह फेल है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। काशिफ हुसैन साहब सवाल करते हैं कि हमारे घर में एक औरत घर का काम काज करती है, क्या हम ज़कात की रकम उसे दे सकते हैं या नहीं। घर में जो मुलाजिम या मुलाजिमा काम करते हैं, ज़कात की रकम उन्हें देने के लिए दो बातों का इत्मीनान रखना चाहिए। नंबर एक, आप ये देख लीजिए कि जिसको आप ज़कात की रकम दे रहे हैं वो मुस्तहिक ज़कात का हो। अगर वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है तो उसे ज़कात देना जायज़ नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, जिसको ज़कात दी जा रही है आप उसको ज़कात की रकम दें और बिला मुआवजा और बिला किसी अमल के एवज दें। आप अगर ज़कात की रकम देते हैं, चूंकि घर में काम काज करती है, 15,000 उसकी तनख्वाह है, तो आपने उसको 15,000 दे दिया तनख्वाह की मद में और नियत कर ली कि ज़कात दे रही हूं, तो यूं ज़कात अदा नहीं होगी। बिला एवज दें, बगैर हक़्क़ुल खिदमत के एवज के दें और उसको उसकी तनख्वाह के अलावा दिया जाए, तब आपकी ज़कात अदा होगी। तो दो शर्तों का लिहाज रखना इंतहाई जरूरी है। अब्दुल माजिद साहब आप सवाल करते हैं लाहौर से कि मैं एक दुकानदार हूं, 7 रमज़ानुल मुबारक को मैं अपनी दुकान का हिसाब करता हूं और ज़कात अदा करता हूं। हिसाब करते हुए ये बात जहन में आ रही है कि जो शापर हम गाहक को देते हैं जिसमें वो सामान लेकर घर जाता है, वो शापर भी माल तिजारत होगा या नहीं, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। देखिए, ज़कात जिन चीज़ों पर वाजिब होती है उनमें 4 किस्म के अमवाल हैं। सोना जिस शेप में भी हो, चांदी जिस शेप में भी हो, नकदी रकम करेंसी जिस मुल्क की भी हो, और तिजारत का माल। माल तिजारत समझ लिया जाए कि ये माल तिजारत है क्या। जब ये हम समझ जाएंगे उसके बाद शापर का मसला भी क्लियर हो जाएगा।
مال تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جس کو انسان اس نیت سے خریدے کہ اس کو میں آگے بیچوں گا اور اس پر نفع حاصل کروں گا، یہ مال تجارت ہے۔ آپ اپنی دکان پر چاول خریدتے ہیں تاکہ بیچیں، آپ اپنی دکان پر جو ہے وہ گیہوں بیچ رہے ہیں، گندم بیچ رہے ہیں، آٹا بیچ رہے ہیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ بیچ رہے ہیں تاکہ ان سے آپ نفع حاصل کریں، تو یہ مال تجارت ہوگا۔ جہاں تک شاپر کا تعلق ہے جس میں آپ اپنے گاہک کو اشیاء دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر لے جائے اور آپ سے خرید کر اٹھا کر محفوظ طریقے سے لے جائے، تو شاپر جو آپ اپنے گاہک کو دے رہے ہیں، یہ شاپر آپ اس لیے نہیں دے رہے تاکہ آپ اس شاپر میں نفع حاصل کریں، آپ اس لیے نہیں دے رہے، بلکہ شاپر آپ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ مال اور اس کا جو سودا ہے وہ سامان وہ محفوظ طریقے سے اپنے گھر میں لے جائے۔ اس لیے شاپر وہ شاپر کہ جو آپ گاہک کو سامان کے ساتھ دیتے ہیں، وہ شاپر مال تجارت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ بعض دکانوں پر خود شاپر کو آپ سیل کرتے ہیں، شاپر موجود ہیں، آپ نے ان کو لیا اور آپ نے اس کو سیل کیا ہے، اور شاپر وہاں گاہک کو دینے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ شاپر میں نفع حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کے شاپروں کو آپ مال تجارت میں شامل کریں گے اور مال تجارت کے اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو شاپروں کے استعمال میں دیکھ لیا جائے، اگر شاپر گاہک کو اس لیے دیا جائے کہ محفوظ طریقے سے سامان گھر لے جائے، اب اس شاپر میں زکوٰۃ نہیں، اور اگر آپ نے شاپر رکھے ہی فروخت کرنے کے لیے ہیں اور نفع کمانے کے لیے ہیں تو اب ان شاپروں پر زکوٰۃ ہوگی، ان کو مال تجارت میں شامل کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ رفیق احمد صاحب دہلی انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ کیا نابالغ بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیے، نابالغ بچہ تراویح نہیں پڑھا سکتا، فرض نہیں پڑھا سکتا، واجب نہیں پڑھا سکتا، سنت مؤکدہ نہیں پڑھا سکتا۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس لیے تراویح کا امام نابالغ بچہ نہیں بن سکتا۔ دو دلیلیں اس پر ہم عرض کرنا چاہیں گے۔ کتاب المصاحف میں امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان نؤم الناس فی المصحف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ آپ تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھیں، اس سے منع فرمایا۔ اور دوسرا، وَنَهَانَا أَن يَؤُمَّنَا إِلَّا الْمُحْتَلِمُ، اور ہمیں اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی نابالغ تراویح پڑھائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کے لیے بلوغ ضروری ہے۔ نمبر 2، نیل الاوتار میں علامہ شوکانی صاحب نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا یؤم الغلام حتی تجب علیہ الحدود، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک امامت نہ کرے۔ یہ دو روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ نماز تراویح ہو یا نماز جو بھی نماز ہو کہ جس میں فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، وہ پڑھانی مقصود ہے، تو اس میں امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کا سوال کہ نابالغ بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے، تو جواب واضح ہے کہ نابالغ بچہ تراویح نہیں پڑھا سکتا۔ اور بلوغ کے متعلق یہ بات سمجھ لی جائے کہ لڑکا عام طور پر 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، یعنی قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے 12 سال مکمل ہو جائیں، 13ویں سال میں شروع ہو جائے تو عموماً اس وقت بالغ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس وقت بالغ نہیں ہوا، علامات بلوغ کے بچے کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، یہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا تو قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، اگر اس کے جو وقت ہے، اس کی جو عمر ہے وہ 15 سال مکمل ہو چکے اور 16ویں سال میں وہ شروع ہو چکا ہو، اب یہ شرعاً بالغ سمجھا جائے گا، اگرچہ علامت بلوغ اس میں نہ پائی جائے تو نابالغ بچہ تراویح نہیں پڑھا سکتا۔ شاہ نواز صاحب ملتان سے سوال کرتے ہیں کہ میری والدہ کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے آنکھ میں ڈالنے کے لیے قطرے دیے ہیں، تو کیا روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ان قطروں کا حلق میں ذائقہ محسوس ہوتا ہو تب بھی کیا حکم ہے؟ مطلع فرمائے، جزاک اللہ خیرا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1678،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کی حالت میں سرما اپنی آنکھ میں ڈالا۔ جب انسان آنکھ میں سرما ڈالتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ سرما کے کچھ اجزاء مسامات کے ذریعے حلق میں پہنچ جاتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں نبی علیہ السلام کا سرما ڈالنا اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ کی حالت میں آنکھ میں قطرے، دوائی، سرما ڈالا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں بھی محسوس ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عبداللہ محسود صاحب نے امارات سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک پلاٹ ذاتی رہائش کے لیے خریدا ہے، اس کی موجودہ قیمت 35 لاکھ ہے، 10 لاکھ روپے دینا ابھی باقی ہیں۔ اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، اس پلاٹ پر زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ دیکھیے یہ پلاٹ چونکہ آپ نے خریدا ہے رہائش کے لیے، اس لیے اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر دو، جو قرض میرے ذمہ ہے یعنی 10 لاکھ روپے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا اس کی کیا صورت ہوگی؟ جو ذمہ آپ کے قرض ہے، آپ اپنی مجموعی مالیت کو جمع کریں، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی رقم ہے، تجارت کا مال ہے، جو بھی آپ کے پاس موجود ہے سب جمع کریں گے۔ اس میں سے یہ جو 10 لاکھ روپے آپ کے ذمہ قرض ہیں پلاٹ کے، آپ اس کو مائنس کر دیں گے، باقی جو رقم بچے گی اس کو دیکھیں گے کہ وہ قابل زکوٰۃ ہے، یعنی اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تب اس پر زکوٰۃ دیں گے، وگرنہ اس پر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہمارے آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر صحیح طریقہ سے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ مرکز اہل سنت والجماعت، ہمارے استاذ محترم، ہمارے احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔